अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल मोहम्मद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद। आज पाकिस्तान के हवाले से इंतहाई अहम ख़बरें हैं। बड़ी तेज़ी से डेवलपमेंट हो रही हैं और हालात बड़ी तेज़ी से बदलने जा रहे हैं। मामलात कहाँ से निकल कर कहाँ पहुँचे और कहाँ से पहुँच कर कहाँ जा रहे हैं, इस पर आज हम अपना तजिया भी देंगे। और आपसे गुजारिश है कि आपने अब तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम सब्सक्राइब करें और अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। सबसे पहले तो देखिए, इस वक्त आपको मालूम है कि जो सूरत हाल पाकिस्तान में चल रही है, एक तो अदालतों के हवाले से आपको पता है कि बहुत मामला ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं और जो इस्टेब्लिशमेंट है और जो हुकूमत है और जो करता धरता इदारे हैं वो इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि जो उन्होंने कंट्रोल करने के लिए या हुकूमत पे मुकम्मल एक गैर कानूनी और गैर आइनी अपनी जो गिरफ्त है उसको मजबूत करने के लिए जो उन्होंने इक़दामात, ज़ालिमाना इक़दामात किए थे, वो लग ये रहा है कि वो कहीं ना कहीं उनमें उनको सेट बैक आ रहा है। उसकी वजह यह है कि एक तो आलमी सतह पर तो मामलात हैं जो हम आपसे बात करेंगे, लेकिन जो दूसरी बड़ी बात है कि अंदरूनी तौर पर भी लोग, आवाम इसको कबूल नहीं कर रही। और दूसरा, जो जजेज़ हैं वो भी अब खुलेआम बगावत पर उतरा है। और आपको पता है कि स्टेट जो होती है रियासत अदलिया जो है उसका एक बहुत अहम सुतून होता है। अदलिया भी होती है और आपको पता है कि मीडिया भी होता है। तो मीडिया तो वैसे ही आपको पता है कि सत्यानाश हो गया है, वो तो गिर गया, बिल्कुल ही कमज़ोर हो चुका है, लागर हो चुका है। तो अदलिया की भी अब टांगें तोड़ी जा रही हैं। तो जाहिर सी बात, जब रियासत के 2 सुतून 4 सुतून होते हैं, मुकन्नना होती है और फ़ौज होती है, तो 2 सुतून पे जब रियासत अगर खड़ी होगी तो फिर जाहिर सी बात है वो रियासत ना तो गिरना है। तो अब रियासत जो है, मुझे लग रहा है कि गिरने ही जा रही है। हालात जो है पाकिस्तान के इतने ख़राब होते जा रहे हैं कि अब, जैसे मैंने पहले आपको बताया भी था कि जो ये पाकिस्तान जो है ना कहीं सैंडविच बनने जा रहा है। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा हो रहा है। और सैंडविच तो खैर बहुत सारे ममालिक बन जाते हैं, लेकिन जब रियासत को ख़तरा होने लगेगी, मैं आपको बहुत अहम खबर बता रहा हूँ, तो फिर जो है ना मामलात बिगड़ जाते हैं। आपको पता है कि जरदारी साहब जो हैं फौरी तौर पर चाइना जा रहे हैं, और चाइना जाने का उनका मकसद जो है वो बिलावल को लेकर गए, आसिफा को भी लेकर गए और सुना बहुत सारे सिंध के अहम लोगों को लेकर गए। गालिबन लोग ये समझ रहे होंगे कि जरदारी साहब गए तो आसिफा भुट्टो को, बिलावल को तो चलो समझ में आता है, आसिफा को भी ले गए और साथ में एक दो लोगों को और लेके। उसकी वजह क्या है? चीन में उनको ले आने की सिर्फ वजह यह है कि चीन को ये बताया जा रहा है, बावर कराया जा रहा है कि सिंध जो है, अब गौर से सुनने वाली बात है, सिंध जो है वो चीन के साथ जो है कभी भी कोई ऐसे मामलात नहीं करेगा जिसकी वजह से चीन को कहीं तहफ़्फ़ुज़ात हों मुस्तक़बिल में। अल्फाज पे गौर कीजिएगा, सिंध की मैं बात करूँ, पाकिस्तान की बात नहीं। सदर वो पाकिस्तान है। मत भूलिएगा कि अब से कुछ दिनों कबल पंजाब की एक अहम लीडर वज़ीर आला बेगम मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं, उन्होंने भी चाइना का दौरा किया था और पंजाब की सतह पर किया था। तो अब यहाँ से ये सिंध की सतह पर दौरा हो रहा है। तो आइंदा आने वाले जो मामला की जानिब मैं अमूमन आपको ख़तरात से जो आगाह करता रहता हूँ कि जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है और जो होने जा रहा है आइंदा चंद सालों में, उस हवाले से जो ये मौजूदा सेटअप है या जो मौजूदा ढांचा है, जो भी कह लें, जिन्होंने जो पाकिस्तान की एक जो बुनियाद एक रख दी है तक़सीम की, और पाकिस्तान में जो लिसानी इकाइयों की बुनियाद पर जो सियासी क़ुव्वतों को जो ताकत दी है, वो आइंदा अपने मुस्तक़बिल के अहदाफ़ के ऊपर नज़र रख रहे हैं। मेरे इस बयान को ज़रा जहन में रखिएगा। जरदारी साहब ने पाकिस्तान के अंदर सूबाई खुद मुख्तारी का तो ढोल आपको पता है पहले ही पीट दिया। हम तो पहले ही वो पास करा चुके हैं सूबाई खुद मुख्तारी। तो सूबाई खुद मुख्तारी जब है आपकी, और आप बैनुल अक़वामी सतह पर जब लोगों से, आलमी बड़ी ताकतों से मुआहदे करेंगे जाकर, तो फिर क्या होगा? आप ये देखें कि चीन ने पाकिस्तान के साथ एक मुआहदा किया हुआ है, और वो ये था कि जहाँ चीन की इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, चीन के जहाँ मामलात होंगे, हम उनको तहफ़्फ़ुज़ात देंगे। तो हम तहफ़्फ़ुज़ात देने में तो नाकाम रहे हैं। सी पैक, आपको पता है कि सी पैक पे जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है पाकिस्तान के अंदर, उसमें आपको पता है कि मुसलसल जो है चाइनीज़ की हलाकतें हो रही हैं। चीन जो है इस हवाले से बहुत ज़्यादा अपना तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं। तो चीन हमें पैसा भी देता है कि आप हमारी निगरानी करें हमारे, लेकिन हम नाकाम हो रहे हैं। हमने भी पहले कई दफ़ा कहा, हमने कहा कि भाई ठीक है, अगर ऐसा होता है तो आप एक जॉइंट वेंचर कर लें चाइना के साथ।
لیکن یہ چائنا کی فوج کو سیکورٹی ایجنسیز کو یہ آنے نہیں دیتے، کیونکہ امریکہ ناراض ہو جائے گا. ہم نے جو غلط پالیسیاں جو بنائی ہوئی نا، اب نتیجہ جو ہے نا اس کا بھگتنا ہمیں پڑ رہا ہے. وہ ٹائم اب آ گیا. امریکہ کبھی اس بات کی اجازت نہیں دے گا کہ یہاں پر پاکستان کے اندر جو ان سے اتنا پیسہ لیتا رہا ہے، جو سب کچھ ان کے گود میں بیٹھا رہا ہے اور سارے معاملات جو چلاتا رہا ہے، اس کو اجازت دی جائے کہ وہ کسی کی بہانے سے چائنیز سیکورٹی کو پاکستان کی سوال پہ آنے دے. تو لہٰذا وہ آنے نہیں دے رہا. اب ہوا یہ کہ زرداری صاحب وہاں گئے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے گزشتہ دنوں ایک خبر بھی آئی تھی. بلاول صاحب نے جب کراچی کے اندر ایک اجلاس کیا تو اس میں کہا تھا کہ ہم سے بھتہ شتہ مانگ رہے ہیں، اور وہ بھتہ جو بات ہوئی تھی ہم پہ الزامات ہیں کہ بھتہ مانگا جا رہا ہے ہم سے. آپ کو پتہ ہے کہ الزام کدھر سے آیا تھا؟ یہ بھی چائنا کی کمپنی کی طرف سے کیا گیا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ ہمیں 5 لاکھ روپے دو اور 2 موبائل ٹیلی فون پتہ نہیں ایپل کے مانگے تھے. آئی ڈونٹ نو، بات ذرا پرانی ہو گئی ہے، چھوٹی موٹی خبروں پہ نظر نہیں رکھتا میں. تو خیر بہرحال یہ بھی پیپلز پارٹی کی طرف سے آیا تھا، تو اس وجہ سے بھی سندھ کا ایک وہاں پہ امیج متاثر ہوا ہے. تو اس لیے وہاں پر گئے ہیں اپنے تئیں بات کرنے کے لیے. لیکن میں بتا دوں کہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ جو ہے دورہ ان کا کامیاب ہوگا، کیونکہ چین جو ہے اب وہ دوسرے سطح پر کام کر رہا ہے. اس کی اب بین الاقوامی معاملات پہ جو اس کے دوسرے ذرائع ہیں وہاں پر وہ کام کر رہا ہے. مجھے جو خبریں مل رہی ہیں وہ یہ ہے کہ اب وہ کوشش یہ کرے گا کہ افغانستان کے اندر حالات خراب نہ ہو، کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے. آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پہ جب پاکستان کے اندر چین نے جب انویسٹمنٹ کی اتنی بھاری اور یہاں پہ سی پیک لگایا تو یہاں پہ حالات خراب ہونے شروع ہو گئے. یہاں پہ بلوچستان کے معاملات شروع ہو گئے ہماری ایجنسیوں کی غلطی کی وجہ سے. اگر عمران خان کی حکومت رہ جاتی ہے، آپ یقین کریں کہ یہ صورتحال کبھی بھی نہیں ہوتی، حالات درست ہو سکتے تھے. لیکن جان بوجھ کر سابقہ بائیڈن حکومت کے کہنے پہ یہ جو موجودہ پاکستان کا جو اسٹیبلشمنٹ کا غلط طریقہ کار ہے کہ ویسٹ کے ساتھ چلنا ہے، ویسٹ کے پیچھے چلنا ہے، اس کی وجہ سے جو نقصان ہوا ہے، تو اس کی وجہ سے چین نے جہاں پہ اپنا کام روکا اور چین نے اب جا کے اپنی انویسٹمنٹ افغانستان میں شروع کر دی. اب آپ کو ہوتا ہے کہ افغانستان کے اندر وہاں پہ اس وقت تاجکستان وغیرہ تک ریلوے لائن جا رہی ہے. آج بھی صاحب سے میری بات ہو رہی تھی کسی پروگرام کے اندر، کسی کا تھا ویلاگ اس میں، تو ان کو میں نے یہی بتایا کہ وہاں تاجکستان میں بھی اس وقت کام ہو رہا ہے اور وہاں پہ ریلوے لائن شروع ہو گئی ہے. جب افغانستان میں کام شروع ہو گیا تو اب وہ افغانستان کے اندر خانہ جنگی کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے. اور الزام جو ہے وہاں پہ امریکنس کی طرف سے آ رہا ہے کہ وہ جو طالبان کو سپورٹ کی جا رہی ہے اور طالبان کے معاملات ہے سارے، یعنی ٹی ٹی پی کی شکل کے اندر اب پاکستان کو دوبارہ افغانستان میں گھسایا جا رہا ہے اور پاکستان جا کے وہاں پہ دوبارہ ایسی سچویشن کر رہا ہے کہ خانہ جنگی ہو جائے. تو یہ ظاہر سی بات ہے. اب وہاں جب چین یہاں سے انویسٹمنٹ میں اس کو پریشانی ہوئی، اس نے انویسٹمنٹ یہاں کم کی، اس کو نقصان ہونے لگا، وہ افغانستان چلا گیا. تو افغانستان میں بھی اب پاکستان کی طرف سے وہ طالبان کے اوپر حملے اور یہ سارے معاملات. تو اب دیکھیں کہ کس طریقے سے پاکستان پھنستا جا رہا ہے بیچ میں. یعنی چین کی نظر میں یہاں بھی خراب ہو گیا پاکستان، چین کی نظر میں پاکستان وہاں بھی خراب ہو رہا ہے، امریکہ کی نظر میں پہلے خراب ہو چکی ہے. یہ ہے اصل میں آپ کی غلط پالیسیوں کا وجوہات. تو یہ جو ہے معاملہ جو ہے انتہائی خطرناک ہوتا جا رہا ہے. جو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنے الفاظ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی جو سچویشن پاکستان کی بن گئی ہے، تو یہ انتہائی خطرناک پوزیشن ہے اور ہم جو ہے نا سینڈوچ بن چکے ہیں، اور یہ اس موجودہ ہمارے جو سیٹ اپ کے غلط پالیسیز کی وجہ سے. ٹھیک ہے جناب. اچھا، اب ایک طرف تو یہ ہے سارے جو بیرون ملک معاملہ چل رہا ہے، اندرونی حالات آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا صورتحال ہے. بلوچستان میں زبردست حملے ہو رہے ہیں، سیکورٹیز پر حملے ہو رہے ہیں، کوئی فوجی کوئی سیکورٹی ایجنسی کے لوز جو ہیں مطلب محفوظ نہیں ہے. اور ملک کے اندر یہ کہ عدالتوں میں لڑائی ہو رہی ہیں. آج عامر فاروق صاحب نے 2 ججوں کو سنا فارغ کر دیا ہے. تو زبردست طریقے سے مطلب سارے کے سارے معاملات جب بگڑ رہے ہیں، بیرون ملک بھی بگڑ رہے ہیں، ادھر بھی بگڑ رہے ہیں، ادھر جو ہے حالات ایران کے حوالے سے بڑے معاملات ہیں. آج اسرائیلی وزیر اعظم جو ہے نتن یاہو ملنے جا رہے ہیں آج ٹرمپ کے ساتھ. اس میں وہ جو ہے اپنا دوسرے تمام معاملات ہیں، گریٹر اسرائیل کی بات ہے، مشرق وسطیٰ جو نیو مشرق وسطیٰ بنے گا اس حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے. جو ٹیرف لگ رہے ہیں اس کے بات چیت ہو رہی ہے. ٹرمپ نے اپنے جو ہے جو پلان بنایا اس کے تحت آئل کے پرائس گر گئے ہیں، پاکستان میں آئل مہنگا ہو گیا ہے. تو یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں نا تو یہ ساری چیزیں انتہائی خطرے کی علامت ہیں. اس خطرے کی علامت کو دیکھتے ہوئے عمران خان نے بنیادی طور پر یہ خط لکھا ہے. لوگ اصل میں بتا نہیں پا رہے تھے کہ وجوہات کیا. یہ جو خطرات ہیں، ان خطرات کو ایک قومی لیڈر جو ہے، ایک ایسا لیڈر جو کہ ملک اور قوم کی جس کو فکر ہوتی ہے وہ کرتا ہے. اچھا، اب آپ کو پتا ہے کہ ایک بات وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آج وہ گنڈا پور نے کہا ہے کہ جناب عمران کے رابطے تھے. تو یہ تو بات آپ کو پتا ہے، یہ واحد چینل ہے میں آپ سے کہتا رہا ہوں کہ عمران خان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پس پردہ رابطے تھے پی ٹی آئی کے. لیکن میں نے ہمیشہ یہ نہیں کہا تھا کہ ان رابطوں کو یہ نہ سمجھایا کہ عمران خان فوری طور پر ہاں ہو رہا ہے. لیکن اب صورتحال تبدیل ہوتی جا رہی ہے. اب یہ جو عمران خان صاحب نے جو خط لکھا ہے، دیکھیے اس خط کے اندر اب لوگوں نے یہ جھوٹ بولنا شروع کر دیا ہے. مجھے بھی یاد نہیں ہے کہ وہ پروپیگنڈا جو ہے نا
ہماری حکومت جو کر رہی ہے، جو ہمارا یہ سیٹ اپ کرنا پروپیگنڈا، یہ سب جھوٹا پروپیگنڈا ہے۔ یہ کر دیا، وہ کر دیا، اس کو مار دیا، اس کو ملک کو نقصان پہنچا دیا، یہ ساری باتیں جو ہے نا، یہ پروپیگنڈا مشنری جو ہے، اور پاکستان کا جو میڈیا ہے وہ یہ کر رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ہٹلر کے دور کے اندر جو ہٹلر کا تھا نا، جو ہٹلر کرتا تھا سارے کام، کہ مارتا پیٹتا بھی تھا اور پروپیگنڈا بھی کرتا تھا، تو ہماری جو موجودہ سیٹ اپ ہے وہ بھی ہٹلر کی پالیسی بھی چل رہی ہے۔ وہ مارتے پیٹتے بھی ہیں، ظلم بھی کرتے ہیں، اور پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ جناب یہ غلط ہو رہا ہے۔ اس نے باقاعدہ پروپیگنڈا سیل بنایا تھا ہٹلر نے، تو وہ یہی کام جو ہٹلر والا یہاں یہ موجودہ سیٹ اپ کر رہا ہے۔ تو عمران خان نے جو خط لکھا تھا، اس خط کے دیکھیے بتاؤں، خط کے اندر مضمرات کو چینج کر دیا گیا۔ خط کا میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ خط کا جو متن تھا وہ پہلے ہی اسٹیبلشمنٹ کو پتہ لگ چکا تھا، کیونکہ وہ خط جو ہے وہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے لکھا تھا۔ اور کیا لوگ بیوقوف ہیں، سمجھتے نہیں کہ سلمان اکرم راجہ کو ایسا ہی انہوں نے خط لکھ لیا ہوگا؟ سلمان اکرم راجہ پہلے تو خود آپ کو تھا اسٹیبلشمنٹ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سلمان اکرم راجہ مطلب ان کی آپ ایمانداری پہ شک کریں، لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو کچھ لکھا، جو کچھ وہ عمران خان ان کو ڈکٹیٹ کراتے رہے، پہلے تو سلمان اکرم راجہ صاحب لکھنے کے سے گھبراتے تھے کہ یار میں لکھوں ہی نہ ہی لکھوں تو اچھا ہے، لیکن انہوں نے کہا آپ لکھیں۔ تو اب آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ خط جو ہے وہ خط فوج تک پہنچ گیا ہے۔ اب جو یہاں کی پروپیگنڈا مشنری وہ کرے گی، فوج نے اس کو رد کرے، فوج اس خط کو کبھی رد نہیں کر سکتی۔ یہ جو ان کے لفافی تجزیہ نگار ہے نا کہ فوج نے رد کر دیا اور کہا نہیں، فوج کی اس خط کو رد نہیں کر سکتی، اور نہ اس خط کے اندر کوئی معافی مانگی۔ میں بتاؤں خط کا متن ہمارے پاس بھی کہیں نہ کہیں پہنچ چکا ہے، ہمارے پاس کیا بلکہ بیرون ملک تک پہنچ چکا ہے۔ مختصر میں آپ کو بتاتا ہوں، خط میں یہ ہے، انہوں نے پہلے بات تو یہ کہ فوج کی تعریف کی۔ اب فوج کی تعریف کس طرح، یہ نہیں کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم ہمارے جرنیل مطلب کو انہوں نے کوئی نغمے ڈال دیے ہیں اس کے اندر۔ انہوں نے کہا کہ فوج جو ہے ہم فوج ہماری ہے، اور یہ بات عمران خان شروع سے کہتے رہے کہ فوج ہماری ہے، ہم فوج کا احترام کرتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ جو ملک کے حالات ہوتے جا رہے ہیں، انتہائی حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں، بین الاقوامی سطح پہ حالات بگڑتے جا رہے ہیں، ریاست کو خطرات ہو رہے ہیں، آپ جو ہے معاملات کو درست کریں۔ یہ جو آپ نے غیر قانونی اور غیر آئینی قوانین بنائے، اس کو کوئی دنیا ایکسیپٹ نہیں کرے گی۔ اور عمران خان، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں، عمران خان کا خط بالکل صحیح ہے، کون ایکسیپٹ کر رہا ہے؟ اب آپ دیکھ رہے ہیں مسٹر ڈینی کو وہ لے کر چلا گیا ہے، امریکہ کی طرف سے باتیں کی جا رہی ہیں، امریکن سینٹ کی طرف سے بات کی جا رہی ہے۔ ابھی جو میں نے چین کا آپ کو حال بتایا، جو امریکہ کی ترجیحات بتائیں، یو ایس ایڈ کا بتایا، سارے معاملات بتائے، تو کیا یہ عمران خان کی جو خط عمران خان نے لکھا، یہ تمام ان چیزوں کی نشاندہی نہیں کرتا؟ یہ کتنے خطرناک خطرات کی علامت ہے کہ ہم دوبارہ افغانستان کی جنگ کے اندر گھسنے جا رہے ہیں۔ سیدھا سیدھا جو ہے مطلب وہاں سے الزام آ رہا ہے پاکستان کے اوپر کہ پاکستان نے استنبول کے اندر جو طالبان نے وہاں پر ہوئی ہے میٹنگ طالبان مخالف گروپوں کی، جو کہ اب افغانستان میں بڑے پیمانے پر خانہ جنگی کرنا چاہتے ہیں، اس کو پاکستان کی آشیرواد حاصل ہے۔ یہ وہ کل میں نے آپ بتایا کہ الزام آیا ہے پاکستان کے اوپر، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور باتیں بھی ویسٹ کے اندر یہ کی جا رہی ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں تو انتہائی خطرناک یعنی پاکستان دوبارہ ریورس ہو کے اس طرف جا رہا ہے، اور اب دوبارہ اس صورتحال کی طرف جا رہا ہے افغانستان کی طرف، لیکن مزید زیادہ حالات خراب کی صورت میں۔ اس وقت تو ہماری کچھ معیشت بہتر تھی، امریکہ نے ہمیں کچھ پیسے دیے تھے، مشرف صاحب کو ٹھیک ٹھاک کولیشن سپورٹ آگے پیچھے، اس وقت تو کک ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارا تو حال ویسے ہی خراب ہے۔ تو ایسی صورتحال کے اندر کیا عمران خان، کیا یہ بات تو نواز شریف کی طرف سے ہونی چاہیے تھی، یہ بات تو زرداری کی طرف سے ہونی چاہیے تھی، لیکن یہ تو بینیفیشری ہیں ملک کو توڑنے والے، یہ تو، اور یہ موجودہ سیٹ اپ جو یہ تو بینیفیشری، میں تو کھل کر کہتا ہوں یہ موجودہ سیٹ، جو کسی کو بھی آپ دیکھ لیں، آپ راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، جو ملک کی حالات میں اس وقت جو فیصلے ہو رہے ہیں، کوئی بھی شخص جس کو ذرا سا بھی رتی بھر بھی بین الاقوامی اور عالمی سیاست کا اس کا علم رکھتا ہوگا، وہ یہ کہے گا کہ آپ ملک سے دشمنی کر رہے ہیں۔ آپ ایگزیکٹلی اس وقت جو ملک دشمنی والی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو خان صاحب نے جو خط لکھا تھا بالکل خط صحیح لکھا تھا، انہوں نے کہا آپ نے ہماری پارٹی کے خلاف جو کارروائیاں کر رہے ہیں یہ غلط ہے، پیکا قانون ہو گیا، یہ 36 جو آپ نے الٹے سیدھے جو پاس کیے ان کو ختم کریں آپ، اور سارے معاملات کو درست کریں، الیکشن کی طرف جائیں۔ حتیٰ یہ بھی انہوں نے کہا تھا اگر ہو سکتا ہے اگر آپ کہتے ہو تو ہم آئندہ الیکشن کی طرف، وہ اس بات پہ بھی خان صاحب راضی کہ چلو ٹھیک ہے آپ جو ہے الیکشن کا اعلان کرا دیں، ٹھیک ہے اس سیٹ اپ کو رخصت کریں، اور پھر جو بھی جیسا بھی کرنا ہے کریں سارے معاملات، وہ تو بہت حد تک، اور عدلیہ کی بحالی کے حوالے سے وہ بات کر رہے ہیں۔ اب اس کے خط کے متن کو تبدیل کر دیا گیا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ جناب وہ فوج نے تو لکھنے سننے سے منع کر دیا، وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس خط نے بہت زبردست کام دکھایا ہے، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ خط جو ہے نا بیرون ملک بھی کئی لوگوں تک اس کا اصل متن پہنچ چکا ہے، اور بین الاقوامی جو بڑی طاقتیں ہیں انہوں نے بھی خان صاحب کے خط کے اوپر غور کرنا شروع کر دیا، اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا جو خط ہے یہ انتہائی درست ہے اور بہت بڑی خطرے کی نشاندہی کر رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے جن خطرات کا اشارہ کیا ہے یا جن چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے، اگر وہ
ان کو کنٹرول نہیں کیا گیا تو پاکستان کے اندر جو عالمی برادری ہے وہ اس سچویشن کو کنٹینیو نہیں رکھ سکتی، کیونکہ پاکستان ایک نیوکلیئر ملک ہے۔ تو ادھر ایسی صورتحال کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے جو مشورہ دیا ہے بالکل صحیح دیا ہے، اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، چھوٹا سا میں نے آج تجزیہ کیا ہے کہ اگر عمران خان کے اس خط کے اوپر توجہ نہیں دی گئی تو بہت زیادہ کام خراب ہوگا، لیکن میں یہاں پہ آپ کو ایک خبر دے رہا ہوں کہ عمران خان کے خط نے اثر بہت دکھایا ہے۔ اہم لوگوں کے درمیان بھی اس وقت انتہائی سنجیدہ گفتگو ہو رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں سے عمران خان سے بات چیت کر کے اس معاملات کو درست کیا جائے۔ دیکھتے کیا ہوتا ہے، آئندہ آنے والے چند دن جو ہے اس حوالے سے انتہائی اہمیت کے حامل ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔